दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम विलादत के हवाले से आज मेरा चौथा वीलॉग है। तो पहले वीलॉग के अंदर मैंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इब्तदाई ज़िंदगी, ख़ुसूसी तौर पर सियासी ज़िंदगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम तक का जिक्र किया था। फिर उसके बाद मैंने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की एजुकेशनल रिफॉर्म्स और हेल्थ रिफॉर्म्स के अंदर मैंने बात की थी और कुछ दीगर चीज़ें भी इसके अंदर डिस्कस की थी दूसरे वीलॉग के अंदर। और तीसरे वीलॉग में मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर और थोड़ा सा डिफेंस वगैरह के ऊपर जो है ना वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की कंट्रीब्यूशन और उनकी रिफॉर्म्स वगैरह के हवाले से बात की थी। और बीच बीच में कुछ और भी बातें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में मैंने की थी, जो कि नई नस्ल के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीलॉग का उम्मीद है कि ये मेरा आखिरी वीलॉग होगा, चौथा वीलॉग है ये, और ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम विलादत के हवाले से। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि 1974 में, क्योंकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब वज़ीर ख़ारजा थे तो उन्होंने अपनी काबिलियत का दोहा पूरी दुनिया में मनवाया, स्पेशली इस्लामी दुनिया के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना इम्पैक्ट जो है ना उन्होंने छोड़ा। तो 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस लाहौर में मुनक्कद हुई। पाकिस्तान ने उसकी सरबराही की, उसको होस्ट किया और उसके अंदर जो है ना ये काफ़ी कंक्रीट जो है ना उन्होंने स्टेप उठाए, तो जो कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए थे और डेफिनेटली उसका बेनिफिशरी पाकिस्तान था ज़्यादा। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता इस वक्त, क्योंकि ये टॉपिक नहीं है। और इसी जो है ना सरबराही कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन को भी तस्लीम किया गया। फ़लस्तीन को भी, यासर अरफ़ात को भी बहसीयत सरबराह फ़लस्तीन उसको जो है ना मदऊ किया गया, उन्होंने शिरकत की। तो वो ताद मेंबर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत मशकूर और ममनून रहे हैं यासर अरफ़ात। तो अब मैं आता हूँ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इंडस्ट्रियल और इकनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। चूँकि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़लसफ़ा सोशलिज़म था, सोशलिज़म से वो मुतासर थे और उन्होंने सोशलिज़म को बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी महारत के साथ जो है ना उन्होंने इस्लाम के गाइडलाइन के मुताबिक सोशलिज़म को नाफज करने की इस मुल्क के अंदर उन्होंने कोशिश की और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब पाकिस्तान मिला था तो वो दो लख्त पाकिस्तान था। तो हमें मुआशी चैलेंजेस भी थे, अमन अमान का तो खैर था ये एक सूरत हाल। तो उसके साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस थे और महंगाई का तूफ़ान भी आ सकता था, क्योंकि अनसर्टेनिटी की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होने का ख़दशा था। तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि वो ये प्रो मज़दूर रहे हैं, मज़दूर के भुट्टो रहे हैं, किसानों के भुट्टो रहे हैं, तालिब इल्मों के भुट्टो रहे हैं, अपनी पॉलिसियों से उन्होंने इसको साबित भी किया। तो उन्होंने पाकिस्तान के बहुत से अदारों को जो है ना नेशनलाइज कर लिया, तो जिसके ऊपर बहुत से लोगों ने वावेला भी किया और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दुश्मन भी हो गए, क्योंकि ये नेशनलाइजेशन की पॉलिसी का बेनिफिशरी ओनली गरीब तबका था, पिसा हुआ तबका था, पसमानदा तबका था, अनप्रिविलेज लोग थे। तो उनको तो फ़ायदा हुआ, वो खुश भी हुए नेशनलाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर। और उसी वक्त मज़दूरों की तहरीकों का जो है ना आगाज़ भी हुआ और मज़दूर क़यादत भी पाकिस्तान की मेन क़यादत में मर्ज हुई उसी दौर के अंदर। और नेशनलाइजेशन की पॉलिसी का ज़ाहिर है कि सबसे बुरा इम्पैक्ट या जिन लोगों ने मुखालफत की तो वो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उन्होंने जो है ना इसकी मुखालफत की, उनकी मुखालफत करना बनता भी था, मगर यह कि उनकी मुखालफत को शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो देखते या मफाद आमा को देखते, उन्होंने मफाद आमा के ऊपर ये फ़ैसला किया। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पाकिस्तान के अंदर, चूँकि पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं चाहता था और ये इन फ्यूडल्स ने कैंपेन भी चलाई हुई थी, इंडस्ट्रियलिस्ट ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ खिलाफ कैंपेन भी चलाई हुई थी। तो जो मल्टी नेशनल कंपनियाँ जो फॉरेनर की कंपनियाँ थी, फॉरेन कंपनियाँ थी, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको नेशनलाइज नहीं किया था। ये भी बात आप
نوٹ کر کے رکھیں تاکہ یہ، کیونکہ نیشنلائزیشن کی پالیسی ایک دم تمام انڈسٹریز کے اوپر وہ لاگو نہیں ہوئی تھی، تو ان کو ایگزمپشن اس لیے دی گئی فارن کمپنیز کو تاکہ جو ہے نا وہ ایک فلو چلتا رہے، ترقی کا ایک فلو چلتا رہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو انویسٹرز ہیں تو ان کو بھی انٹیکٹ رکھا جائے تاکہ وہ بھی پاکستان کے اندر آ کر اپنی انویسٹمنٹ وہ کر سکے، اور وہ ہوا بھی، اور اس کے ثمر بھی ہم نے دیکھے، جس کا آگے جا کر میں ذکر بھی کرتا ہوں۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ 1973 میں پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ آئل کا کرائسس تھا، تو آئل کا کرائسس تھا، باوجود اس کے کہ جو ہے نا نیشنلائزیشن کی پالیسی پاکستان کے اندر تھی، تو ہماری صنعتی ترقی کا پہیہ رک جانا چاہیے تھا، مگر یہ ہے کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا، کیونکہ مزدوروں کو جب شرکت منافع میں شرکت کا ان کو احساس ہوا تو انہوں نے زیادہ تندہی سے محنت کر تو پروڈکشن کے اندر انہوں نے جو ہے نا وہ تیزی لے کر آئے، پروڈکشن بھی ہماری زیادہ ہوئی، اور پاکستان کی جو نیشنل انکم ہے، سو نیشنل انکم بھی کرائسس، تمام تر کرائسس کے باوجود ہماری تقریباً جو ہے نا 15% نیشنل انکم جو ہے نا وہ انکریز ہوئی، اور جو فیکٹریوں کی پروڈکشن کے اندر جو وہ پروڈکٹ پیش کرتی تھی مارکیٹ میں، جو دیتی تھی یا انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر وہ بیچتی تھی، تو اس کے اندر بھٹو صاحب کے 4 سالہ دور کے اندر تقریباً 20% جو ہے نا اضافہ ہوا، جو کہ بہت بڑا اضافہ ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسی امپلیمنٹ کی، انڈسٹریلسٹ، فیوڈلسٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا تگڑا طبقہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا، نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی، کیونکہ وہ تیسری دنیا کے منجے ہوئے اور مانے ہوئے وہ رہنما تھے، تیسری دنیا کے لوگوں کے حقوق کی وہ آواز اٹھاتے تھے، غیر ترقی پذیر ممالک کے حقوق کی آواز اٹھاتے، اسلامک دنیا کے جو ہے نا وہ اس کی ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اور اربوں کو تیل کا ہتھیار بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہی متعارف کرایا کہ آپ اس کو یوز کر کے آپ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ نہ صرف یہ کرائسس تھا، ایک اور چیز جو نوٹ کرنے والی ہے کہ ہم نے اتنی ترقی کی، یو ایس کی ایڈ بھی ہمیں نہیں مل رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یو ایس اے نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پیش رفت کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ سینکشنز بھی لگا رکھی ہوئی تھی، تو ان سینکشنز کی وجہ سے بھی جو ہے نا اس کے باوجود یعنی کہ تمام یہ چیلنجز بھی تھے، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بلاک ایک ڈیفرنٹ بلاک تھا، تو انہوں نے پاکستان کو کرائسس کے اندر جانے نہیں دیا، بلکہ ان کے دور میں پاکستان میں ترقی ہوئی، گروتھ ریٹ بھی پاکستان کا جو ہے نا وہ انکریز ہوا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر، اور ظاہر ہے کہ ایک 4 سال کی قلیل مدت کے اندر پچھلے ویلاگ میں ذکر کرنا بھول گیا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو اٹامک انرجی کا حامل ملک بنا دیا تھا، تو یہ بھی ایک سٹوری ہے، کس طرح ڈاکٹر قدیر اور دیگر سائنسدانوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اعتماد لے کر تو کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھایا، تو یہ ایک بہت بڑا میریکل تھا، اور پاکستان کی اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، اور اسی وجہ سے ہماری سرحدیں میں محفوظ ہیں، اور ہم ہر لحاظ سے ہم محفوظ ہیں، اور اسلامک دنیا کی توجہ کا ہم محور بھی ہیں۔ تو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھر کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن تو KESC کا بھی قیام انہوں نے اپنے دور میں کیا، اور اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پورٹ قاسم جو کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، پورٹ قاسم انہوں نے اسٹیبلش کی، اس کے بعد انہوں نے پاکستان اسٹیل مل رشیا کے تعاون سے، آپ یاد رکھیں کہ یہ رشیا کے تعاون سے بنی تھی، جبکہ دوسری طرف امریکہ بھی تھا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسیاں امریکہ، رشیا اور چائنا کو ساتھ لے کر چلنا، اور پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اسٹیل مل جو ہے نا اس کا ایک بہترین شاہکار تھی، تو بڑی پروڈکٹیو مل تھی، جس کو بعد میں جو ہے نا وہ خراب کر دیا گیا۔ خیر، تو ہیوی میکینیکل کمپلیکس بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا، اس کی ایکسپینشن بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، بہت سی سیمنٹ کی فیکٹریاں بھی جو ہے نا پاکستان کے طول و
عرض میں لگائیں. تو ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس کا مضبوط اور مربوط نظام بنانے کے لیے، کیونکہ جب اپنی آپ گڈس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، آپ کو ایک ریلائبل جو ہے نا یہ انفراسٹرکچر چاہیے، روڈ سسٹم چاہیے. تو تقریباً 1000 کلومیٹر کے قریب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سڑکوں کے جال پاکستان کے اندر بچائے، اور غربا کو سہولت دینے کے لیے، کہ چونکہ وہ غریب لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، متوسط طبقے کی نمائندگی کرتے تھے، پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتے تھے. تو انہی روڈوں پر دوڑنے کے لیے، انٹر سٹی ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملانے کے لیے انہوں نے GTS بس سروس کا بھی آغاز کیا، جس کے نامینل چارجز تھے. تو جس کو بعد میں ضیاء الحق کے دور میں اس کا بیڑا غرق ہوا. لوکل اومنی بس سروس کا بھی انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے شہروں کے اندر جو ہے نا اس کا افتتاح کیا، جو کہ بعد میں وہ ختم کر دی گئی ضیاء الحق کے دور میں مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں کو وہ چلانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے وہ بھی ختم کر دی گئی. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ اپنے دور کے اندر NDFC نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن جو ہے نا اس کا بھی انہوں نے جو ہے نا اس کو بھی اسٹیبلش کیا. ان کے دور میں اس کا قیام ہوا، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ جو ڈیولپمنٹ کی جو فائنینسنگ کرتی ہے، وہ سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ کا وہی ہے NDFC. تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک ویژنری لیڈر آنے والی نسلوں کے لیے یہ سوچتا ہے. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے نا انویسٹمنٹ لیول کو بھی جو ہے نا انہوں نے انکریز کیا. اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر کے اندر جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو کیونکہ شعور دینے کے لیے، اور آپ کے دروازے تک جو ہے نا وہ قرض کی سہولت، بینکنگ کی سہولت پہنچانے کے لیے انہوں نے تقریباً 75% جو ہے نا یہ بینکوں کی برانچز کا اضافہ کیا اپنے ٹینیور کے اندر. اور ہر گاؤں یا قصبہ جس کی آبادی 5000 تھی، وہاں پر بینک کا اسکیجول بینک کا ہونا لازمی تھا، اور ہر اس قصبے کے اندر یہ بینک موجود تھا. تو آسان شرطوں پر جس نے لوگوں کو قرضے بھی دیے، مزدوروں کو، کسانوں کو، چھوٹے صنعت کاروں کو، اور جو ہے نا بینکنگ کے سسٹم کو بھی ہمیں اس کا جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہماری، کیونکہ پورٹ قاسم کا میں نے ذکر کیا ہے، تو پورٹ قاسم کیونکہ ایکسپورٹ سے یہ ریلیٹڈ ہے، باقی تو دوسرے مینز بھی ہیں ایکسپورٹ کے لیے. تو مشرقی جب پاکستان متحد تھا، تو 1971 میں تو پاکستان جو ہے نا وہ 2 ٹکڑے ہو چکا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو ایک چھوٹا ٹکڑا ملا تھا. تو اس کی جو ہے نا ایکسپورٹ کمبائنڈ پاکستان کے یونائٹڈ پاکستان کی نسبت 60% جو ہے نا وہ زیادہ تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ویژن کیا تھی، اور عالمی سطح کے اوپر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کریڈیبلٹی کیا تھی، اور ان کی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی کس طرح جو ہے نا اسٹیبلش ہوئی. اس کا میں آگے جا کر ایک اور بھی جو ہے نا اس کی ایک میں مثال دوں گا. تو پاکستان میں پہلی دفعہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر پالیسی کو متعارف کرایا، لیبر کوڈز کا انہوں نے اجرا کیا، تاکہ مزدوروں کو درپیش مسائل جو ہے وہ لیبر کوڈ میں لے کر جائیں، اور وہاں پر جا کر اپنا وہ ریزالو کر سکیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ورکر کمپنسیشن ایکٹ کا بھی متعارف کرایا پاکستان میں پہلی دفعہ. اور جو شرح منافع ہے، شرح منافع یہ کہ فیکٹری جتنی بھی پروڈکشن کرتی ہے مالک کو فائدہ ہوتا ہے، تو اس کا بینیفیشری مزدور کو بھی ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ اس کی محنت کی وجہ سے مالک کو فائدہ ہوا ہے. تو وہ شرح منافع میں مزدوروں وہ انہوں نے تقریباً 6% تک جو ہے نا انہوں نے وہ اضافہ کیا. تقریباً 2.5% تھا پہلے، تو اس کو بڑھا کر انہوں نے وہ 6% کیا. تو انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اولڈ ایج بینیفٹ بھی اس کا بھی ایکٹ متعارف کرایا، جس کے جو ہے نا یہ مزدور ہمارے اب بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایک انسٹیٹیوشن بنایا، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ. تو یہ جو ان معاملات کی جو کیئر کرتا ہے، تو جس کا یہ پچھلے دنوں اسکینڈل بھی آیا تھا. تو خیر اس کے اس بحث میں نہیں ابھی جانا چاہتا، تو دوسری طرف میں چلا جاؤں گا. تو یہ تو تھا ہمارا مزدور کا بھٹو، یہ جو انہوں نے کیا. تو اب روٹی کپڑا اور مکان جو میں نے اپنے ویلاگ کے شروع میں پہلے ویلاگ میں بولا تھا کہ اس کے اوپر میں ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ وعدہ کیسے پورا کیا. جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی کریڈیبلٹی تھی،
اسلامی دنیا بھی ان کے انفلوئنس کے اندر تھی. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ نیشنل آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کا حصول عام شہری کے لیے ممکن بنایا. لازمی قرار دیا گیا شناختی کارڈ کو، اور لوگوں نے شناختی کا کارڈ بنائے، پاسپورٹ بنائے. پاسپورٹ بنانے سے ان کو بیرون ملک سفر کرنے میں آسانی ہوئی، تو وہ مختلف ممالک میں جا کر جو ہے نا آباد ہوئے. یورپین ممالک میں بھی ایجاد ہوئے، اور مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر وغیرہ جتنے بھی ہیں، تو اس کے اندر تقریباً شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 87 لاکھ کے قریب لوگوں کو روزگار ملا، اور تقریباً کوئی 50,000 کے قریب آپ لگا لیں صرف KPK سے لوگ جو ہے نا ادھر جا کر مڈل ایسٹ میں وہ نوکریاں کی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں. تو اس کے دو فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا ڈائریکٹ فائدہ، جو بینیفیشری جو بندہ باہر جا کر امپلائی کرتا ہے اس کے گھر کے اندر پراسپیرٹی آئی. تو جب پراسپیرٹی آتی ہے، جب انکم آتی ہے، تو اسی سے روٹی کپڑا اور مکان آتا ہے. کسی نے روٹی اور کپڑا اور مکان پلیٹ میں رکھ کر نہیں دینا ہوتا، تو ان کے لیے ریسورسز. تو یہ ریسورسز اس کی جو مت ہے، جو اس کی جو آپ سمجھ لیں کہ اس نعرے کا مطلب کیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، کہ آپ کو اکنامیکلی آپ کو اتنا جو ہے نا خود کفیل کر دینا ہے کہ آپ اپنی یہ ضروریات آپ خود پوری کر سکیں. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. تو جب مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے نا وہ لوگ جا کر انہوں نے محنتیں کی، ان کی تنخواہیں بھی بہت اچھی تھیں، اور بینیفٹ بھی ان کے وہاں پر بہت تھے، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہوا تھا. بیسک جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی نیگوشیشن تھی. باقی تو خیر جس کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اس کا پیکج بھی ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ان کے خاندان کے خوشحال ہوئے. اس کے علاوہ ملک کے اندر زر مبادلہ آیا، پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ ملا، جس نے ملا کر پاکستان کی جو ہے نا اکانومی کو مضبوط کیا. اور اس کے علاوہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، جو ہمارے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، اسپیشلی یہ یورپین ممالک میں، کینیڈا وغیرہ، امریکہ بھی ہے اس کے اندر، تو یورپین ممالک انہوں نے لابنگ کی کہ آپ ان کو جو ہے نا جو ایکسپاٹریٹس ہیں، جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، ان کی لائف کو آپ امپروو کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ یورپین ممالک ان کو سہولتیں دیں. تو اس کی وجہ سے ریمیٹنس وغیرہ بھی آئی ہمارے ملک کے اندر. تو بہت شہید ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ ان کی پالیسیاں جو ہے نا پرو پبلک پالیسیاں تھیں. تو اب ایک بہت اہم سوال ہے کہ میرے ویور سارے 20 لاکھ میرے واچ کر کے، چاروں سیریز واچ کر کے ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیاں اتنی ہی جاندار تھیں، اتنی پریکٹیکل تھیں، تو آج پاکستان ان حالات کا شکار کیوں ہے؟ آج ہم معاشی طور پر بھی عدم استحکام کا شکار ہیں، چیلنجز ہیں، ہمارے پاس امن و امان کے بھی چیلنجز ہیں، ہمارا معیار زندگی بھی اس لیول کا نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی لائبلٹی جو ہے نا وہ بہت کم ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا صرف جواب ایک ہی ہے، پالیسیاں اور ڈیموکریسی تسلسل چاہتی ہیں. اگر ان کے اندر ڈسکنٹینیوٹی آ جائے تو سارا جو ہے نا وہ بنا بنایا کھیل جو ہے نا پچھلے کی محنت ضائع ہو جاتی ہے. ضیاء الحق کا ماشاء اللہ لگا، اس نے ٹاپل کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو، آئین کو وائلیٹ کر کے. تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی بھی مفاد عامہ کی پالیسیاں تھیں، کیونکہ جب لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے تو وہ جیے بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں، تو وہ اس نعرے کو بند کرنے کے لیے، لوگوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنے کے لیے، مردود اعظم، منافق اعظم ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی تمام پالیسیوں کو ریورس کیا. اور ہمارا معاشرہ جو علمی سطح پر بحث کرتا تھا، جو سوشلزم پر بحث کرتا تھا، جو اسلام اور سوشلزم کیا ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، ڈیموکریسی اور کیا یہ اسلام آپس میں کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، اس طرح کی علمی بحث وہ کرتے تھے. تو اس کے اندر ضیاء الحق نے منافرت کا بیج بویا، معاشرے کو تقسیم کیا. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہماری تمام پالیسیاں جو ہے نا ریورس ہوگی. جمہوریت کے اندر تقریباً جو ہے نا 11 سال کا جو ہے نا وہ
جو ہے نا وہ تعطل کا شکار رہی. اس کے بعد جتنی بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی ہیں تو وہ ساری جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ افیکٹی تھی یہ مارشل لا کے دور کے اندر کی گئی امینڈمنٹس کی یا دوسری وجہ سے. تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں کے ہم بینیفیشری اس لیے پاکستان نہیں ہو سکا, اس کے صحیح ثمرات ہم تک نہیں پہنچ سکے. تو اس وقت بھی ضرورت ہے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا دیگر پارٹیاں ہیں, ان کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ ان کو جب بھی موقع دے حکمران بننے کا تو اسی لائن کے اندر جو ہے نا وہ رہ کر اور اس کو بلکہ مزید ریفائن کر کے تو پاکستان کے اوپر اگر وہ امپلیمنٹ کریں گے یہ پالیسیاں تو انشاءاللہ پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کرے گا, کیونکہ 4 سال کے اندر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس تیزی کے ساتھ پاکستان کو ترقی کی نہج تک پہنچایا, عروج تک پہنچایا, دنیا کے کسی بھی ممالک میں ایسی مثال نہیں ملتی. اگر ہے تو کائنڈلی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. تو ویلاگ واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. محسن ہے پاکستان قائد اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے لیے دعائے خیر ضرور کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.